बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आज 11 जून है और आज हमारी क्लास है मुताले पाकिस्तान की। यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है। ज़ैद भुट्टो इरा हम पढ़ रहे हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत, उनके दौर के काफ़ी सारे जो है वो उनके जो दौर में स्टेप्स लिए गए, लाइक जो नेशनलाइजेशन का अमल हुआ या फिर उनके जो असरात हुए। इसके अलावा जो लेबर रिफॉर्म्स आई, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आई, वो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीक में डिस्कस कर ली थी। आज हमने द मोर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज़ैद भुट्टो के दौर का भी, वो है 1973 का आइन, 1973 का आइन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चे अपना काम ध्यान से किया करें, क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन के बाद दोबारा स्कूल्स में जाएंगे तो फिर हम लोग जहाँ जितना हमारा ऑनलाइन क्लासेस में काम हो चुका हुआ हम उससे नेक्स्ट ही करेंगे। इसलिए अपना काम ध्यान से किया करें और लेक्चर को तवज्जो से सुना करें। ये मत समझा करें कि टीचर्स बस लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज देते हैं तो हम सुने ना सुने, ठीक है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स को भी बाकी बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपको जब आपकी जो है वो इतना ज़्यादा लॉस होगा। तो ईमानदारी के साथ अपना काम किया करें। मैं नहीं आपको देख रही, आप लेक्चर नहीं सुन रहे प्रॉपर या नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह तो बेटा देखता है ना, इसलिए अपना काम अपनी ईमानदारी से किया करें। आगे चलते हैं। बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपके लिए स्लाइड्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पेज नंबर्स नहीं मिलते और इस तरीके से जो है वो टॉपिक्स भी समझ नहीं आती। इसलिए मैं आपकी बुक ही आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको चीज़ें भी प्रॉपर पता चल जाएँ। ये सारा टॉपिक हमारा जो है वो कवर हो चुका हुआ है। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है 1973 का आइन, यानी कि इसके की एस्पेक्ट्स जो थे। सबसे पहले सुने कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि कवानीन का या असूलों का, कानूनों का एक ऐसा सेट जिसके मुताबिक किसी भी स्टेट का निज़ाम चलता है, ठीक है, जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को रन किया जाता है। तो उसको हम आइन कहते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिश आइन जो है वो 3 दफ़ा आ चुके हैं, मतलब 56 का आया था, फिर 62 में आया। वो दोनों जो है वो नॉल हो गए, ख़त्म हो गया, उसके बाद एब्रोवेट हो गए। अब जो है वो 1973 का, और इसके अंदर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं। तो लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पर वही चल रहा है अभी भी। तो सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था वो 49 में करारदाद मकासद, और फिर आगे फर्दर जो है वो बुनियादी असूलों की कमेटी बनी। फिर आगे फर्दर जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम होता रहा। 56 का आइन बना, 62 का बना, देन जो है वो जब बंगाल अलहदा हो गया तो फिर फाइनली हमारे पास जो एक इतने ज़्यादा आप कह लें कि प्रोसेस के में से गुजरा और चेंज भी हुआ बार बार, क्योंकि एक ढांचा, एक स्केलेटन तो हमें मिल गया था उसी वक्त, ठीक है। तो वो बहरहाल 73 के आइन के मुताबिक जो है वो हमें हमारे सामने आ गया। अच्छा, बहरहाल इसमें हम देखते हैं कि इसके की एस्पेक्ट्स कौन से हैं। मेरे पास 1973 का आइन पूरा बुक की शक्ल में मौजूद है। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने में तो वो मुझसे बोरो कर सकता है। तो इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू के अंदर भी है, ट्रांसलेशन के अंदर। आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो आप लेके मुझसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आपकी बुक में इसको शार्टली इसको ब्रीफली बयान किया हुआ है, मेन मेन इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बयान किए हुए हैं। तो अच्छा, ये भी जो आपकी सामने आपको पिक नज़र आ रही है, तो ये जब 73 में जो पोस्टल थी हमारी, मतलब स्टैम्प्स होती थी, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह, उसके ऊपर भी जो है फिर यही उस वक्त चली थी जब ये 1973 का आइन जो है वो फाइनल हो गया था।
سب سے پہلے آتا ہے پریمبل. پریمبل مطلب افتتاحیہ یعنی فرسٹ جو انٹروڈکشن چیپٹر ہے یا مین چیپٹر جو فرسٹ چیپٹر ہے. تو 56 اور 62 کا آئین جو تھا اسی کی طرح 73 کا آئین بھی جو ہے اس میں بھی قرارداد مقاصد کو ہی پریمبل یا افتتاحیہ یا پہلا یا کمپلسری چیپٹر کے طور پر جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے. پورا آئین جو ہے ہمارا آئین جو ہے نا وہ فلیکسیبل ہے, ریجڈ نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ ہم نے لکھ دی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. ہمارا آئین فلیکسیبل ہے, نان ریجڈ ہے, سیمی ریجڈ ہے, سوری ٹھیک ہے, مطلب اس میں ہم چینجنگز کر سکتے ہیں. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترامیم یعنی آئین کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نہ بہت مشکل ہے نہ بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, تو چینج کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی چیز نہیں چینج ہو سکتی تو وہ ہے قرارداد مقاصد یا افتتاحیہ. یہ ریجڈ ہے, یعنی یہ لازمی طور پر آئین کا حصہ ہوگی, چاہے جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر بن جائیں تو قرارداد مقاصد اس آئین کا لازمی طور پر حصہ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی بیس پر ہی جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ڈکلیئر ہے, یعنی کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے اسلامک سسٹم کے مطابق شامل کیا ہوا ہے. اچھا اس میں دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور عوام کے نمائندے یعنی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو یہاں پر عوام کا نمائندہ کہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے اختیارات جو ہیں یا جو ان کو حکومت دی گئی ہے اس کو ایک امانت کے طور پر وہ استعمال کریں گے اور قرآن اور سنت کی حدود کے اندر رہیں گے. 1985 میں ترمیم ہوئی تھی, مطلب پہلے اس کو ویسے شامل کیا کر دیتے تھے آئین کے اندر قرارداد مقاصد کو, لیکن 1985 میں جنرل ضیاء کے دور میں جو ہے وہ اس کے اندر ایک 1973 کے اندر ایک آئین کے اندر ایک ترمیم ہوئی تھی, مطلب ایک چینجنگ لائی گئی تھی, اور وہ چینجنگ یہ تھی کہ اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا اور اس کو لازمی حصہ بنا دیا گیا. ہم آئین میں چیزیں چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا برحال آگے اس میں دیکھیں پھر آتا ہے تحریری آئین. یہ آئین جو ہے یہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے. اس کے اندر 280 آرٹیکل ہیں, مطلب دفعات ہیں, 12 حصے ہیں, اس کے 6 گوش والے. ٹھیک ہے, ریٹن فارم میں اس کا مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے, چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھی ہوتا ہے اور صوبائی گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام پبلک کے لیے بکس کی شکل میں مسودے کی شکل میں بھی اویلیبل, یعنی آپ جو ہے وہ آپ اس کو خود سے بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی یعنی ایک ریٹن پروف ہمارے پاس موجود ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے. جس طرح پہلے ہمارے 2 قوانین گزرے ان کے اندر بھی پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ تھی, مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فیڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ریاست کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان حصوں کو ہم نام دے دیتے ہیں پروونسز کا. ٹھیک ہے, یعنی صوبوں کا, اور ہر صوبے کے اندر پھر ایک گورنمنٹ بنائی جاتی ہے, لیکن ان تمام کی ہیڈ جو ہوتی ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, یعنی ایک مین سینٹر بنا دے. جس طرح ہیڈ آفس نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ مطلب کوئی مل ہے کوئی ادارہ ہے اس کا ہیڈ آفس موجود ہے وہ ہر سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے, تو اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک ہیڈ آفس کی طرح جو ہے وہ یہ ڈیل کرتا ہے. اچھا اس میں پھر دیکھیں پہلے جو دستور تھے ان میں 1973 کے آئین میں پاکستان کو وفاقی مملکت بنایا گیا تھا, اور یعنی اس میں کیا ہوگا کہ 4 صوبے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب 5 ہیں, تو اس میں پھر دیکھیں وفاقی دارالحکومت, اور اس سے یہ جو میں نے کہا نا اب 5 ہے تو آئین کے اندر چینجنگز ہوتی رہتی ہیں, مطلب ترامیم ہوتی رہتی ہیں. وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں, اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جتنے بھی ہیں ٹرائبل ایریاز وہ کسی صوبے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وفاق کے اندر ہے, کیونکہ جناح کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ہم کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ شامل نہیں کریں گے, آپ اپنی روایات کے مطابق رہیں اور آپ کو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرے گی, اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا پھر یہ جو آئین ہے یہ سیمی ریجڈ ہے. ٹھیک ہے, نیم استوار نوعیت کا ہے.
اس کا جو ہمارا یہ جو قانون ہے اس میں ہم تبدیلی، ترمیم کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، ٹھیک ہے، تبدیلی ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ تو زیادہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آئین کے آئین کے اندر کوئی چیز چینج کرنی ہے نا، تو اس کو قومی اسمبلی پاس کرے 2/3، اور سینٹ کی جو مطلب ہمارا جو پارلیمنٹ ہے، ہماری جو گورنمنٹ کا آپ سمجھ لیں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے، ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، اس کا نام ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے ایوان بالا، اس کو کہتے ہیں سینٹ، ٹھیک ہے، یا اپر ہاؤس، یہ 3 نام اس کے ہیں، اور ایک ہے اس کا لوئر ہاؤس، ایوان زیریں یا قومی اسمبلی، ٹھیک ہے۔ تو قومی اسمبلی میں مطلب یہ جب ہم لوگ الیکشنز ہوتے ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ ووٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک MNA اور MPA کا ورڈ سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو MNA اسٹینڈ فار ممبر آف نیشنل اسمبلی اینڈ MPA اسٹینڈ فار ممبر آف پروونشل اسمبلی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہ نمائندے خود چوز کرتے ہیں، آگے پھر انہی میں سے وزیر اعظم اور پھر جو ہے وہ سینیٹرس جو ہے ان کا تھوڑا سا طریقہ کار اور ہے، اور پھر وہ مقرر ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سسٹم اور ہے۔ مطلب قومی اسمبلی سے اوپر جو ایوان بالا ہے جو مین ہے وہ سینٹ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے قومی اسمبلی کوئی چیز بل پاس کرتی ہے، سینٹ اس کو پاس کرتا ہے، پھر دین صدر پاکستان، اور پھر وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو 2/3 یعنی 2/3 حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے آئین کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے، اور چینج جو ہے وہ اوتھینٹک اور لاجیکل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اب یہ نمائندے ان کو کیوں اختیار ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ عوام کے نمائندے، ہم لوگوں نے ووٹ کر کے اپنے لیے خود چوز کیے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ووٹ کریں۔ اچھا ایک بات بیٹا ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی ووٹ اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، محلے دار کو دیکھ کر، یا بڑوں کے پیچھے لگ کے، یا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دوستوں کے ساتھ مل کے، یا 2-4 یہ جو ہماری بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا پہ 2-4 عجیب و غریب قسم کے اینکر، اور ان کے تبصرے وغیرہ سن کے، اور پولیٹیکل نیوز سن کے، ٹھیک ہے، یا آپس میں کوئی ذاتی دشمنی، ووٹ کبھی بھی اس طرح کاسٹ نہیں کرتے۔ یہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے لیے ایک صحیح لیڈر کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے بہترین ثابت ہوگا آنے والے وقت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ووٹ کو کاسٹ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، انفرادی فائدہ نہیں دیکھنا، اجتماعی فائدہ دیکھنا۔ اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں نیشنل لینگویج۔ پاکستان کی جو قومی زبان ہے نا، اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے گا، قومی زبان ہے اردو، ٹھیک ہے، اور سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش ہے۔ اب اس وقت یہ کہا تھا جی 73 کے اندر کہ فی الوقت سرکاری زبان انگلش ہی رہنے دیتے ہیں، اور 15 سال کے بعد پھر جو ہے وہ اردو جب کافی اس کو وہ اس کے انتظامات ہو جائیں گے، مینٹین چیزیں ہو جائیں گی سسٹم کے اندر، تو پھر اردو کو جو ہے وہ رائج کر دیں گے سرکاری زبان کے اوپر بھی۔ اب ڈفرنس ہے تھوڑا سا کہ نیشنل اور آفیشیل دونوں کے اندر لینگویج کے اندر کیا ڈفرنس ہے۔ اب یہ جو قومی زبان ہے یہ رابطے کی زبان ہوتی ہے، مطلب اب دیکھیں نا ہماری پنجاب کے اندر پنجابی چلتی ہے، سندھ میں سندھی چلتی ہے، بلوچستان میں بلوچی چلتی ہے، KPK میں پشتو چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں۔ تو ایک ایسی زبان جو کہ تمام صوبوں کے اندر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو آتی ہو، ٹھیک ہے، جو چلتی ہو، تو وہ اردو زبان ہے۔ لیکن آفیشیل مطلب جس طرح ہمارے آفسز کے اندر کام ہوتا ہے، ہماری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ساری، یہ ساری چیز، یہ میں بالکل آپ کو آسان وے میں آپ کے لیول پہ آ کے چیزیں سمجھا رہی ہوں تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہماری انگلش ہی ہے۔ 2015 میں یا 16 میں بل ایک پاس ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، کہ بلکہ ہوا بھی ہے اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے، جس طرح اگر آپ FPSC کو دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈرز وغیرہ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ انگلش کو جو ہے وہ اب آفیشیل لینگویج نہ رکھیں، اردو کو رکھیں، لیکن اب ادارے اس کو پراپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، تو بھی اداروں کو چاہیے کہ لا کو امپلیمنٹ بھی کریں۔
اچھا اس کے بعد ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن. یہاں پر کچھ چیزیں واضح کی گئیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا. ٹھیک ہے. جب اچھا ایک ڈفرنس ہے یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا پاکستان ایک مسلم ریاست ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. سننے میں دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں لیکن تھوڑا جو ہے وہ آفیشلی اس کے اندر ڈفرنس ہے. اب اسلامی ریاست سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ سسٹم چلانے کا طریقہ اکارڈنگ ٹو شریعہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم مسلم اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک پاکستان کے اندر مسلمان میجورٹی میں رہتے ہیں جبکہ ان کا جو لا ہے وہ لبرل ہے, وہ اسلام کے اکارڈنگ نہیں چلتا. تو اس لیے پاکستان ایک چونکہ اسلامی ملک ہے تو اس کا سرکاری مذہب یعنی آفیشیل مذہب جو ہے وہ اس کا ڈکلیئر ہے اسلام. ٹھیک ہے. صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ دوسری شرط ہے. یعنی جو بھی پاکستان کا صدر ہوگا اور جو بھی وزیر اعظم ہوگا دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اب صدر کون ہوتا ہے؟ جو عوام کا ہیڈ ہوتا ہے, سینٹ کا چیئر مطلب ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ جو ملک کی انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے, جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے, اپنی کابینہ کا ہیڈ ہوتا ہے. اچھا اب اس میں نا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر تیسری شرط اس نے رکھی تھی پاکستان کا نام جو ہے وہ ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب 1956 کے آئین میں بھی یہی تھا. 1962 میں اس کو تھوڑا چینج کیا گیا تھا, دا ریپبلکن آف پاکستان یعنی عوامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا تھا. اسلامی کا ورڈ کاٹ دیا گیا تھا. تو اس میں مطلب پھر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ پاکستان جب اسلامی ریاست ہے تو نام بھی اس کا ہونا چاہیے. پھر اس کو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے چینج کر کے تو دوبارہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا گیا تھا. اچھا اب اس میں اور اس آئین کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو فروغ ملے گا, سود ختم کیا جائے گا. یہ قوانین میں بتا رہی ہوں جو ہمارے لکھے ہوں جن کو جوڈیشری جو ہے وہ اون کرتی ہے, جن کی حفاظت کرتی ہے. ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. مطلب یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اور شرع اوقاف ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوگا. مور امپورٹنٹ پوائنٹ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری. جس کے اندر ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آزاد مختار جو ہے وہ ہوں گی, اور ان کو جو ججز ہوں گے عدالتوں کے اندر ان کا معاوضہ معقول ہوگا اور ملازمت کا ان کو تحفظ ہوگا. یعنی اگر فرض کریں کوئی جج جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف, صدر کے خلاف, چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف یا کسی بھی بڑے عہدیدار کے خلاف یا ایک عام پرسن کے خلاف قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پرسن کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے جو اس کو دیا گیا تھا وہ ججز کو ڈرائے دھمکائے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ملازمت ان سے واپس لے لے. تو اس لیے عدلیہ جو ہے اس کو انتظامیہ سے یعنی جو پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری فوج ہے یا جتنے بھی اس طرح کے ادارے ان سب سے الگ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. جج جو ہے وہ کہتا ہے اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیں پارلیمانی آئین. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ پارلیمانی ہے. 2 دفعہ پریزیڈینشل ہوا ہے, مطلب ایک دفعہ اسحاق کے دور میں ہوا تھا اور نہیں 2 دفعہ نہیں سوری زیادہ دفعہ, بلکہ ایوب خان کے دور میں پریزیڈینشل چلا, ضیاء کے دور میں بھی چلا, اور پھر اس کے بعد یہ زرداری کے دور میں بھی چلا, اور مشرف صاحب کے دور میں بھی. سوری میں نے غلطی سے 2 دفعہ بول دیا آپ کو. ہمارا مطلب پریزیڈینشل یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو کرنٹ ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ پارلیمنٹری چل رہا ہے, وہ پارلیمانی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پریزیڈینشل سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں
صدر پاکستان کے پاس اختیارات زیادہ ہوں اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات کم ہوں. یہ بیٹا میں آپ کو بڑا آسان لفظوں میں آپ کو تھوڑا سا نا آئین کا ایک ڈھانچہ سمجھا رہی ہوں آپ کی کلاس کے لیول کے مطابق. اور جو پارلیمنٹری ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آل ان آل جو ہوتا ہے یعنی جو زیادہ اختیارات ہوتے ہیں مین اختیار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وزیر اعظم کے پاس, وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. لیکن بہرحال 1973 میں جب یہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پارلیمانی نظام بنا دیا تھا. ملک کا سربراہ صدر ہوگا اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا. اب صدر کو کون منتخب کرتا ہے؟ قومی اسمبلی کے ممبران, سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں یہ منتخب کرتی ہیں کہ صدر کون ہوگا. مطلب صدر کے لیے جو نامینیشن آتی ہیں سامنے, جو لوگ نامنیٹ کرواتے ہیں خود کو اپنے جو ہے وہ نامزد ان کو کیا جاتا ہے, تو اس میں سے جو لوگ اس کو جو ہے وہ قومی اسمبلی سینٹ یا چاروں صوبائی اسمبلیاں ووٹ کرتی ہیں تو وہ شخص پھر صدر پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو وزیر اعظم ہے, مطلب جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے جس پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی اسی کا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. تو اس لیے وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آ جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, یعنی ہمارا جو ہے آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو غیر آئینی طریقے سے کوئی بھی اگر توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا. غیر آئینی سے مراد یہ کہ بلا جواز غلط طریقے سے کوئی قانون چینج کرتے ہیں, کسی قانون کو چیلنج کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو اس پر سنگین غداری کا الزام مقدمہ چلایا جائے گا, اور غداری پر جو ہے وہ سزا موت کی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر دیکھیں کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے. مطلب یہ دیکھیں نا, مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. قومی اقتصادی کونسل جو ہے, یہ ساری نام یہ چیزیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو چیزوں کو مینیج کرتے. قومی مالیاتی کمیشن ہے, الیکشن کمیشن ہے, نیب ہے, نیب کو حکومت وفاقی محتسب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جتنے مین ادارے ہیں جو کہ ہمارا جو ہے وہ سارے آلموسٹ فیڈرل کی کو سنبھال رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ 1973 کا جو آئین تھا, کانسٹیٹیوشن تھا, اس کے اندر یہ بنائے گئے تھے. اور ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے اپنی حدود جو ہے وہ اپنے ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ان کو انجام دینا ہے. اور یہ ساری سی بات ہے ان کی جو مطلب بجٹ کا کام ہے ان کا, پھر جو ہے وہ الیکشن جو کنڈکٹ کروانا ہے, گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ جو پالیسیز بن رہی ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا, تو یہ سارا کام انہیں کے ذمہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں بائی کیمرل لیجسلیچر. 1973 کا جو آئین تھا نا, اس میں پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنا دیے گئے. 1956 کا آئین اور 1962 کا آئین, دونوں میں جو ہے وہ یونی کیمرل تھا, یعنی سنگل ایوان تھا, صرف قومی اسمبلی تھی, سینٹ نہیں تھا. لیکن 1973 کے آئین میں سینٹ بھی بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. یعنی میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آپ سمجھ لیں جو ہیڈ آفس ہے, جس کو اس کا نام پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر 2 ایوان ہیں, ایوان بالا اور ایوان زیری, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے یہ لکھا بھی ہوا ہے, یہ دیکھیں. تو ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے, اس کو انگلش میں اپر ہاؤس بھی بولتے ہیں, اور ایوان زیری جس کو انگلش میں لوئر ہاؤس بولتے ہیں, اس کو قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے. سینٹ میں کے ممبران ہیں ٹوٹل 104. تو سینٹ کے اندر جو نمائندگی ہے نا, یعنی جو لوگ ہیں وہ ہر صوبے میں سے لیے جاتے ہیں برابر تعداد میں, ٹھیک ہے. اس میں پھر جو ہے وہ میں کچھ فیڈرل سے بھی لیے جاتے ہیں, ٹرائبل ایریا سے بھی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ لیے جاتے ہیں مائنورٹیز کے بھی, ٹھیک ہے. تو پھر اس لیے سینٹ کے اندر ممبران کی تعداد ہر صوبے سے ایک جیسی ہے. اور مساوی نمائندگی ہے, یہ مستقل ایوان ہے. مطلب قومی اسمبلی وزیر اعظم اگر اترے گا, اس کو ڈسمس کیا جائے گا, تو اس کی کیبنٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو لیکن سینٹ جو ہے یہ قائم رہتا ہے. اس کی میعاد ہوتی ہے 6 سال بعد, 3 سال کے بعد اس کے جو ہے وہ پھر اس میں دیکھیں اس کے 104 اس کے ارکان ہیں. اور سینٹ کے اندر قومی اسمبلی میں 342,
लोग हैं اور पार्लियामेंट के कुल मेंबरान इस तरह मिलाकर टोटल बन जाते हैं 446। इसी तरह बुनियादी हकूक़ हैं, इसके अंदर ये चीज़ वाज़ह की गई कि आइन के अंदर शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ जो है वो मिलेंगे। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आइन। थोड़ा सा ज़रा टफ है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। कम से कम आपको अपने मुल्क का कानून जो है उसका बुनियादी स्केलेटन पता होना चाहिए। सारा नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने जो आपको शायद सुर्खियाँ दी हुई हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन आपके साथ कर लिया। तो मेरे पास मसवदा पड़ा हुआ है इनका बुक की फॉर्म में, अगर आप पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट है उसको, तो वो लेके पढ़ सकता है। इसलिए जो है वो, ताकि आप लोगों को पता चले कि कवानीन जो है वो किस तरीके से, ये जो हम जगह जगह बातें करते हैं ना, इसने फलां कानून, इसने ऐसे नहीं किया, वज़ीर आज़म ने ऐसे नहीं कर दिया, उसने ऐसे नहीं कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट हमेशा बात तो करते हैं दलील के साथ। और एक बात हमेशा जहन में रखें, ये जो हमारा चल रहा है सिस्टम, ऊंची ऊंची चीखना चलाना, तकरीरें करना, ये सारा कुछ फ्लॉप है। ठीक है, अमल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आवाज़ ऊंची करने से कोई इंसान सच्चा नहीं हो जाता, दलील बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ सीखने के लिए, चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बुनियादी जो कानून है वो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अभी इन चीज़ों को सीखने के मराहल में हैं, तो इनको सीखें। ठीक है, और ये हमारा बहरहाल आज का लेक्चर था। तो कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काम प्लीज़ अपना टाइम पे साथ साथ कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1973 का आइन, इसके ऊपर जो है वो इसको मार्क कर लें बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। और इसमें से दो चार पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो फिर आपको मैं आगे एक्सरसाइज के साथ करवा दूँगी मैनेज। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।